नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। हारून रशीद साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज से ज्वाइन कर रहे हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नजर उन पर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंचे तुर्की के दौरे पर, जहां उनका कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्किल वक्त में सऊदी अरब का साथ देने का फैसला किया है। तुर्क वज़ीर आज़म अहमद दाऊदोगलू कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं कराची पुलिस पर एतमाद नहीं। NA 246 में रेंजर्स और पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात की जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात भी फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। और फौजी अदालतों ने अपना पहला फैसला सुना दिया। आर्मी चीफ ने फैसले की तौसीक कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आजम के दौरे तुर्की के हवाले से और यमन की सूरत हाल के हवाले से। हारून साहब, मौजूदा सूरत हाल में वजीर आजम का तुर्की का दौरा और इस्लामी रहनुमाओं से मुलाकात का फैसला कितना अहम और कितना खुशाइंद है? दौरा तो उनका ज़ाहिर अहम ही है और खुशाइंद भी बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान और तुर्की को इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि वो सऊदी अरब की मदद करेंगे। सऊदी अरब की मदद करने का ऐलान वो कर ही चुके हैं। अब तो ईरान के साथ बात करने की जरूरत है। एक वफद सऊदी अरब गया था पाकिस्तान का, तो ईरान भी एक वफद जाना चाहिए। अभी ईरानी वजीर खारजा आ रहे हैं, वो उसमें मुज़ाकरात में उलझे हुए थे ज़ाहिर है। इसके बावजूद उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो हमें भी एक वफद ईरान भेजना चाहिए। देखिए, 3 वजह से हम मजबूर हैं कि हम सऊदी अरब की मदद करें। हम पाबंद भी हैं इसके। एक इसलिए भी कि सऊदी अरब इनस्टेबल होता है तो पूरा मिडल ईस्ट इनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा, हिजाज मुकद्दस की हिफाजत के लिए। ये एक लेम एक्सक्यूज है कि जी हिजाज मुकद्दस को कोई खतरा नहीं है, वो तो सब मुसलमानों के लिए मोहतरम है। और वह 20 दफा हिजाज मुकद्दस पे ऐसे हालात पैदा हुए हैं तारीख में जब वो गैर महफूज हो गया है। ऐसे मौके भी आए हैं 1 से ज्यादा दफा जब हज करना मुमकिन नहीं रहा, जब हिजर असवद वहां से उठा लिया गया है। दो बार तो वहां से हिजर असवद ले जाया गया और एक बार तो यमन ही ले जाया गया था और सारी अमारात ले जाया गया था और एक दफा मुल्तान लाया गया था। तो ये कि सऊदी अरब इनस्टेबल हो जाए तो फिर उसकी मदद करेंगे, ये नाकाबिल फहम बात है और फजूल बात है बिल्कुल। और दूसरा, 25 लाख पाकिस्तानी वहां काम करते हैं। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात की नोयत वो नहीं है, लेकिन ईरानियों को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ये उनको साफ साफ बताइए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करने की कौन सी बात है कि सऊदी अरब की मदद करेंगे। कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि यमन में एक गैर कानूनी हुकूमत हो, वहां जो भी हुकूमत हो, और उस पर अब तक फार्मूले पे काम शुरू हो जाना चाहिए था कि ये फार्मूले हो सकते हैं। यानी कुछ इस्लामी मुल्कों की फौज हो जिसमें ईरानी भी शामिल हो और वो वहां पे इलेक्शन का बंदोबस्त करे। इस तरह से इलेक्शन हो, मुतनासिब नुमाइंदगी पे हो, फलां तरीके से हो जो सूट करता है, जिसपे वो वहां के मकामी लोग गिरोह जो हैं मुतहारब गिरोह एग्री करें। और ये फार्मूला है और ये हर तबके के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। अब तक कोई वफद बन जाना चाहिए था। और ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस किस दिन के लिए रखी हुई है? ये ठीक है, गैर फाल है, मगर गैर फाल को फाल किया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है तजिया करने का कि वो गैर फाल है। वो गैर फाल भी हो जाते हैं, उनसे बात करें। और इस पे आप बहुत पब्लिकली जोर देने की क्या जरूरत है जी कि सऊदी अरब की मदद करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि सऊदी हुकूमत में जो परेशान हाल है उसको तुर्कों को भी चाहिए, वजीर आजम साहब को चाहिए था उनसे बात करते। एक तो वजीर आजम साहब इनिशिएटिव लेते नहीं। मुसीबत यह है कि पंजाब के गवर्नर के लिए भी अदालत को कहना पड़ता है कि जनाब वजीर आजम साहब, आपने गवर्नर नहीं लगाया हुआ, मेहरबानी करें गवर्नर लगा दें। जैसे किसी लड़के नौजवान को याद दिलाते हैं, भाई साहब आपने नाश्ता किया, नाश्ता कर लें, इसके बाद आपने कॉलेज जाना है, अपना काम करें। तो वजीर आजम साहब की तो मुसीबत यह है कि हर बात उन्हें याद दिलानी पड़ती है। हबीब साहब, क्या वजह है, क्यों इतनी ताखीर कर रहे हैं? क्यों ईरान से कोई बात करने को तैयार नहीं है? ईरान से क्यों बात नहीं कर रहे हैं?
دیکھیے سب سے پہلا معاملہ یہ ایک تو یہ ڈپلومیٹک ایشو ہے، اس کو بہت آہستہ آہستہ اور بڑے دھیان سے آگے بڑھانا پڑتا ہے، اور خاص طور پر جب ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہے اس پوزیشن کا بار بار اس پر اصرار اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنے جسے کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اپنی رائے عامہ کو کہ اس کے خلاف کون کون ہے ذرا وہ بھی سامنے آ جائے تاکہ اس سارے دلائل کو بیک وقت ایک بیک جنبش قلم ان کو ایڈریس کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خود جو سعودی عوام ہے ان تک بھی یہ میسج بار بار پہنچانا ضروری ہے کہ جناب حوثی اگر اس طرف منہ کرتے ہیں یا آپ پر کوئی بھی طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن جو ایران والی بات ہے نا، ایران والی بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ محض مذاکرات سے حل ہو سکے۔ اس میں ایک اہم چیز ہے کہ خاص طور پر اب دیکھیے کہ جو ایک جہاز بحری جہاز 20 مارچ کو آخری بحری جہاز جو ہے وہ وہاں پہ اسلحے کی سپلائی لے کے گیا، 180 ٹن اسلحہ جو ہے وہ وہاں پر لے کے گیا ہے۔ اب وہاں پر حوثیوں کے ایک انڈر کنٹرول ایک بندرگاہ ہے چھوٹی سی، وہاں پر اس نے اسلحہ اتارا ہے۔ اس کے بعد 29 مارچ تک جب تک نو فلائی زون نہیں بنایا سعودی عرب نے اپنے طیاروں کے ذریعے، 29 مارچ تک وہاں فلائٹیں جاتی رہی ہیں جو سول فلائٹیں تھی ایران ایئر کی، اور ان کے اندر اسلحہ جاتا رہا۔ اس کے بعد کئی ایک پویا نام کی ایئر لائن کا نام لیا جا رہا ہے بار بار کہ جناب وہ سویلین کارگو پلینز ہیں اس کے جو اسلحہ بھر کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر حوثیوں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب یہ جو لاجسٹک سپورٹ کی بات ہو رہی ہے نا، آج ترک وزیر اعظم نے بھی کہا اور پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے لاجسٹک سپورٹ کا پہلا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آبنائے مندب یعنی جو اس کے بحر احمر کو بحر عرب سے جوڑنے والا پیسیفک سی سے جوڑنے والا علاقہ ہے، اس کو اگر آپ بحر ہند سے جوڑنے والا معاف کیجیے گا جو بحر ہند سے جوڑنے والا علاقہ ہے وہاں پر آپ اپنا کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنی پریزنس شو کریں تاکہ وہاں اس کے ذریعے سمندری ذریعے سے کوئی ہتھیار وہاں نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف یہاں پاکستان کو اپنے کراچی میں اور گوادر میں چوکی دارہ مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہاں کوئی اسلحے کا جہاز جو ہے ایران سے خلیج فارس سے نکل کے عدن تک نہ پہنچنے پائے۔ تو یہ ساری پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم ایران کو یہ سمجھائیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ وہاں حوثیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ایران کو ساتھ نہیں ملانا اور دور بھی نہیں کرنا، لیکن ایران سے ترکی اور پاکستان کو مل کے یہ پوچھنا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا کہ تھوڑی سی آپ کو وہاں سے کشادگی ملی، تھوڑا سا آپ پر دباؤ امریکی کم ہوا، آپ نے شام سے لے کے عدن تک ساری ملک میں آگ لگا دی، پورے دنیا میں آگ لگا دی۔ تو اب یہ ایران سے کو سمجھانا ہے، بیٹھنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران بھی، اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلے ہارون صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے وہاں وفد بھیج دیا جائے۔ دیکھیے میں ڈیولپنگ سچویشن کے ساتھ میری رائے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں پر وفد بھیجنے سے پہلے اپنی کوئی فوجی پریزنس ہم عرب میں شو کریں، خواہ اپنا کوئی جہاز لے جا کے عدن پہ کھڑا کر دے بحری جہاز، یا خواہ کوئی اپنی کوئی چھوٹا موٹا بریگیڈ، کوئی یونٹ، کوئی چیز، کوئی اپنا دستے، ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، بھیجے۔ سیاسی سطح پر یمن میں فوج بھیجنے کی مخالفت ہو رہی ہے، جبکہ جب حجاز مقدس کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر سب اتفاق کرتے ہیں۔ رول ایک ہے جو آج وزیر اعظم نے بھی کہا، وہ ہے لیجٹمیٹ گورنمنٹ۔ یمن کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ جب ٹاپل کی گئی ہے قوت کے زور پہ، تو جو سعودی عرب کا ایجنڈا ہے ہم اس کے ساتھ ہے کہ جناب لیجٹمیٹ گورنمنٹ کو آپ کو ٹاپل نہیں کرنا قوت کے زور پہ، اور ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم کو تو یہ بات بہت پسند آئے گی نا، کیونکہ انہیں بھی ٹاپل کرنے کی کوشش ہوئی تھی اسی طرح، تو لہٰذا انہیں تو بہت ہمدردی ہوگی عبد الرب و منصور ہادی سے۔ لیکن بہرحال دیکھیے یہ ہے ہمارا لیجٹمیٹ ایجنڈا، اس ایجنڈے پر ہم سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو کارروائی ہوگی، یس سعودی عرب کرے، بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جائے، جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کرے۔ ہاں ہم جو فوجی اگر مثال کے طور پہ سعودی فوجیں وہاں پر پھنس جاتی ہیں، ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تو پھر ہمیں تو سعودیہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے دورہ ترکی اور یمن کی صورتحال کے حوالے سے۔ حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ جی، ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے ہمیں طے کر لینا چاہیے۔ ایک تو لیجٹمیٹ گورنمنٹ کی بحالی ہے، سعودی عرب کی انٹیگریٹی کی حفاظت ہے، اور کوئی کسی قسم کی جیوگرافیکل چینج کی ریزسٹنس ہے جو اگر کوئی عرب میں کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں اس جنگ کے بارے میں۔ دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا یمن میں اور سعودی عرب کے درمیان، جو جنگ تو نہیں آپ کہیے کہ سعودی انٹرونشن ہے، ان کی جو سعودی عرب سے سربراہی کر رہے ہیں وہ ہیں شہزادہ محمد بن سلمان جو کنگ سلمان کے بیٹے ہیں،
اور ان کی عمر ہے صرف 33 برس. ریسنٹلی انہیں وزیر دفاع لگایا گیا ہے اور یہ جنگ چھڑ گئی ہے. اور جو دوسری طرف یعنی یمن میں جو حوثی تحریک کی سربراہی کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبد المالک الحوثی. اور عبد المالک الحوثی کی عمر 33 سال ہے. اچھا، یہ صرف آپ یوں سمجھیے کہ 2 نوجوان لوگ ہیں جو سربراہی کر رہے ہیں اپنی اپنی طرف سے اور لڑ رہے ہیں. اور جو ان کے اندر یعنی جو عبد المالک صاحب ہیں، عبد المالک صاحب کے بڑے بھائی نے یہ حوثی تحریک شروع کی تھی، حسین بدر الدین حوثی نے. انہی کے نام پہ یہ حوثی تحریک ہے. اصلاً حوثی تحریک میڈیا میں زور پکڑ گیا، ورنہ اس کا نام ہے انصار اللہ، یعنی اللہ کے دوست یہ خود کو کہتے ہیں. حوثی ایک خاص قبیلہ ہے، تھوڑا سا ہے، اس کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ حوثی کے ساتھ جو زیدی فرقے کے لوگ ہیں وہ اکٹھے. اچھا ہارون صاحب، ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایران 10 سال تک اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو گیا اور معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے. دیکھیے، ایرانیوں کے بارے میں یہ واضح تھا کہ امریکہ سے وہ مصالحت کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ان کے پاس ترجیحات کیا تھیں. ایٹم بم انہوں نے کرنا کیا تھا. دیکھیے جب ایرانی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے تھریٹ ہے ایٹم بم کا، تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. دیکھیے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ڈومینیشن کے لیے ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں اور کوئی ضرورت انہیں اس کی نہیں تھی. وہ تو اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں بس. وہ عظمت رفتہ کا جو خواب ہے وہ انہیں پریشان کرتا ہے. عربوں کے پاس وسائل ان سے زیادہ ہیں، وہ بھی اس بارے میں سوچتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے کوئی متحرک نہیں ہے کہ علاقے میں اپنی کوئی بالا تری قائم کریں. وہ ظاہر ہے انہوں نے اسے سمجھوتا کر لیا جو صورتحال ہے. یہ ایران میں انتہا پسندی کے بعد رجحانات پائے جاتے ہیں، قوم پرستی کے بعد شدید رجحانات پائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ معاملات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس طرح تو نہیں بہتر بنایا جا سکتا کہ وہاں بحری جہاز بھیج دیا جائے عدن میں اور سعودی عرب میں فوج بھیج دی جائے. سعودی عرب کو فوری طور پر جس چیز کی ضرورت تھی وہ امداد کی یقین دہانی تھی، وہ اسے کرا دی گئی ہے. جو چیز ضروری تھی وہ اس پہ دباؤ ڈالنا تھا انلیگل گورنمنٹ پہ، اگر اسے گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے، وہ کر دیا گیا. لیکن ایک چیز اسٹیٹس مین شپ بھی ہوتی ہے. آخر کس طرح آپ ایران سے بات کریں گے؟ آپ ایران کے لیے راستہ بند کر دیں گے. ملا بڑا ہارڈ بارگینر ہوتا ہے. آپ ابھی تک طالبان کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل ان سے مذاکرات میں پیش آ رہی ہے. وہ وہاں اپنی پہلے تو ان کے پاس مالی وسائل کم تھے، اب وہ اپنے مالی وسائل صرف کر سکتے ہیں، ان کا سمجھوتا ہو گیا ہے، تو وہ اور انتشار پیدا کریں گے. دیکھیے ایران ساری دنیا نے بڑی مشکل کے ساتھ ایٹمی پروگرام پہ انہیں آمادہ کیا بات کرنے پہ، تو یہ آسان نہیں ہوگا. اب پریشر زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں. باقی ان سے مذاکرات تو ان کے ہونے ہی تھے بالکل. یعنی دیکھو ملا کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یا تو بالکل دوسرے کو تباہ کر دیا جائے یا پھر سودے بازی کر لی جائے. اعتدال اور توازن اس میں کبھی نہیں ہوتا. اگر کسی کا خیال ہے کہ ایرانی کو آسانی سے توازن کا مظاہرہ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور ویسے ملوکیت میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ایک نازک صورتحال ہے. اسٹیٹس مین شپ یہی ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ رابطہ بہتر اور مستحکم ہو. عربوں کی مدد کرنے کی تو ہم یقین دہانی کرا چکے، اب اس پہ اور زیادہ اتنا زور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا حبیب صاحب، موجودہ صورتحال میں ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی اصول تو آج وزیر اعظم نے خود ہی واضح کر دیا کہ جناب ہمارے بالکل یعنی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کی بحالی، عرب کی انٹیگریٹی اور اس کے بعد سرحدی تبدیلی کسی قسم کی. اور دیکھیے ہماری خارجہ پالیسی کا اصول ہے امت مسلمہ کا اتحاد، ایک بنیادی وائڈر سینس میں. اب اس امت مسلمہ کے اتحاد کا راستہ ایک وہ ہو سکتا ہے جس کی طرف ہارون صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وفد بھیجیں اور ان سے بات کر لیں. لیکن جو کارڈینل پرنسپل ہے وہ ہے پاور. جو مڈل ایسٹ کی جو جتنی بھی یعنی آپ کو وہاں کی سیاست ہے نا، وہاں پاور بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. یعنی وہاں آپ گفتگو جب کرتے ہیں تو گفتگو سے نتائج اس طرح نہیں نکلتے. آپ طالبان سے لڑنے کے بعد طالبان جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ آنے کی بات کی. اور ملا کے بارے میں جو ہارون صاحب کا انالیسس ہے میں 100% سے متفق ہوں. اسی طرح ایران جو ہے، ایران کے ساتھ بھی ایران بھی بڑا ہارڈ بارگینر ہے. 10 سال کی پابندیوں کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی. اس کے ساتھ وہاں پر جو یوز آف فورس کا ہر وقت خطرہ تھا ایران کے سر پر لٹک رہا، وہ ایک پرابلم تھا ایران کے لیے. آپ کو جب اپنی جو مڈل ایسٹ کی سیاست ہے اس میں قوت بہت امپورٹنٹ ہے، نظر آنے والی قوت، اوپر سے گرجتے ہوئے جہاز، نیچے سے گڑگڑاتے ہوئے ٹینک، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھیں گے تو وہاں پر پھر آپ پولیٹیکل رول اپنا
پازیٹیولی پلے کر سکیں گے. ایران نے ہمیشہ اب جواد ظریف صاحب جب آئیں گے پاکستان تو پاکستان کو اب وہ کوشچنر تیار کرنا چاہیے کہ جو ہم نے ان سے پوچھنا ہے. ماضی میں وہ جب بھی آتے رہے ہیں وہ ہم سے پوچھتے رہے اب ہمیں ان سے پوچھنا ہے. اور تیسری اہم ترین بات ہے جو ہمارے انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قطعاً کسی صورت یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم فرقہ وارانہ بنیادوں پر استوار کرنے جا رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں. وہ جو آج ہارون صاحب نے اپنے کالم میں ٹیلی ویژن والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. روز مولویوں کو بلا لے کے دونوں طرف کے ٹیلی ویژن پہ وہ مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی ششدری بالکل رہ جاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو کس لیے بلایا گیا, ان کو دنیا کا کیا پتا ہے. کنفیوژن سے ہمیں ابھی بچنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے ہوسٹس اور اینکر جو ہے نا انہیں یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی بات کرے جس طرح کی روایتی مولوی کرے تو آپ صرف ایک بات کہیں, پپو یار تنگ نہ. چلو جی, بات یہیں پہ ختم ہوگی, اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, عمران اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ انہیں کراچی کی پولیس پر اعتماد نہیں ہے. NA 246 میں رینجرز اور پولنگ اسٹیشنز پر فوج کو تعینات کیا جائے. وہ کون آدمی ہے جس کو کراچی کی پولیس پہ اعتماد ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ڈھونڈا جا سکتا ہے جس کو کراچی کی پولیس پہ اعتماد ہو؟ مجھے پتا ہے ایسے آدمی کا نام, شاید حبیب صاحب جانتے ہو. ایسے میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ان کا نام ہے آصف علی زرداری. اچھا, آصف علی زرداری کو اعتماد ہو سکتا ہے, قائم علی شاہ کو ہو سکتا ہے. میں تو شہریوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو فٹ پاتھوں کے ٹھیکے دیتی ہے اور اس سے پیسے وصول کرتی ہے, جو بتہ صرف کراچی پولیس جمع کرتی ہے, میرا خیال ہے 20-30 کروڑ سالانہ سے کم نہیں ہوگا. جو یہ سائن بورڈوں کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو بھائی ظاہر ہے رینجرز ہوگی یا فوج ہوگی اور کچھ نہ کچھ پریزنس ان کی ہونی چاہیے, اور یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کو نہ دینا چاہیے. سارے فساد کی جڑ الیکشن کمیشن ہے. پچھلی دفعہ ان سے کہا گیا تھا, جنرل کیانی نے کہا تھا اگر دھاندلی ہو رہی ہے تو کیا پولنگ معطل کر دیں. انہوں نے کہا, یہ جسٹس کیانی نے کہا یہ اختیار ہم آپ کو نہیں دے سکتے تو وہاں فوج کھڑی کس لیے کرنی ہے. وہ تو یہ ہے کہ وہ ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر دھاندلی ہو تو عارضی طور پہ معطل کر دیں, منسوخ تو نہیں ہوتا, یا بہت زیادہ ہو تو پھر بعد پولنگ اسٹیشنوں پہ بعد میں پولنگ ہو سکتی ہے. اس کے بغیر الیکشن نہیں. اسے دیکھیے, میں نے کافی غور کیا ہے, اس بات کا بہت واضح امکان ہے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت سکتی ہے. اچھا, میں نے پتا کیا ہے, وہ جو پچھلی دفعہ امیدوار ان کا تھا وہ کرسچین تھا, اسے جانتا کوئی نہیں تھا, اس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کرسچین کو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ووٹ دیں. کبھی پیپلز پارٹی, نون لیگ جیسی پاپولر پارٹیوں نے بھی جرأت کی ہے کہ کرسچین امیدوار کو ٹکٹ دیں, اور بھی ایک بالکل غیر معروف آدمی کو. اس کے باوجود 31,000 ووٹ اسے ملے تھے. یعنی یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ شخص قطعاً نہیں جیت سکتا, اسے اتنے ووٹ ملے. اگر ایک مسلم امیدوار ہوتا تو اسے 60-70,000 ووٹ ملتے. یہ بات قابل فہم ہے یا نہیں ہے؟ اور اسماعیل ابراہیم کی جیسی پروجیکشن MQM نے کی ہے, ایسے وہ خوش قسمت ہیں, اور ان کا سیاسی تجربہ بھی کیا اس سے زیادہ 20,000 ووٹ اور وہ نہیں لیں گے. اور ایک آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تھوڑی سی تمیز کا مظاہرہ کریں. میں نے معلوم کیا ہے جماعت اسلامی کا امیدوار بیٹھ سکتا ہے. اب انہیں پی ٹی آئی والوں کو یہ طریقہ تو ہے نہیں بات کرنے کا. ان کے پاس جائیں نا, میرپور کے الیکشن کے لیے زرداری صاحب ہر روز بلا نگا وقت نکالتے تھے. عمران خان صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ سراج الحق کی خدمت میں جائیں. ان کی قربانیاں ہیں کراچی میں, زخم تو انہوں نے سہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے کیا زخم سہے ہیں. انہوں نے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں, اور سب سے بڑی خدمت ان کی ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے. اگر جواب میں وہ بھی اپنے ملیٹنٹ کھڑے کر لیتے تو ان کا تجربہ بھی تھا ملیٹنسی. اچھا ہارون صاحب, آپ کراچی میں کوئی چیز باقی نہ بچتے. وہاں جائیں, ان کے پاس ان سے ریکویسٹ کریں, ان کو کوئی آفر دیں اور شائستگی سے بات کریں. ان کی ایک مجلس شورا ہے, ان کا ایک سسٹم ہے, وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. تحریک انصاف اور نون لیگ کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح وہ فیصلہ نہیں کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین یہاں پر, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے NA 246 کے انتخابات کے حوالے سے. حبیب صاحب, ہارون صاحب کو تو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی جیت جائے گی, آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ جیت سکتی ہے, میں نے نہیں کہا جیت جائے گی, جیت سکتی ہے. ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا, اگر ڈور ٹو ڈور کمپین کریں, میرپور میں بھی
ڈور ٹو ڈور کمپین انہوں نے آخر میں کی تھی. اگر ڈرتے ہیں تو الیکشن نہ لڑیں, سچویشن ان کے لیے کنجینیل ہے, اور اگر ڈرتے نہیں ہیں تو ڈور ٹو ڈور کمپین کریں, جیت سکتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ اور نہ جیتے ہیں تو کون کانفیڈنٹ ہے؟ عمران اسماعیل صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. ہاں تو بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے ایم کیو ایم, وہ تو صورتحال ان کے لیے بڑی اچھی ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین. کام تو ان کا ایم کیو ایم نے کر دیا, کبھی انہوں نے مقدمہ درج نہیں کرایا تھا, مقدمہ بھی درج کرایا اب کی بار تو ایم کیو ایم نے. دیکھیے میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا. یہ جو فوج کے ذریعے الیکشن, رینجرز کے ذریعے الیکشن جو ہے نا, اس کی ایک چھوٹا سا سوال اسی سے ریلیونٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر پولیس کے علاوہ باقی اداروں کو یہاں لگا دیا جائے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ شفاف اور صاف الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں اگر اس بات کی گارنٹی ہوتی تو پھر 12 میں 2004 کو اسی حلقے میں 12 لوگ نہ مارے جاتے جماعت اسلامی کے, جنہوں نے ضمنی الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی. اور اس ضمنی الیکشن میں جو راشد نسیم صاحب تھے وہی تھے, اور اس وقت انہوں نے سگنیفیکنٹ ووٹ لیے تھے جو آج الیکشن لڑ رہے ہیں. اس وقت بھی وہاں پر رینجرز تھی, اور خود آپ کو پتا 2007 میں تو حکمران, 2004 میں حکمران بھی خود جنرل پرویز مشرف تھے. تو لہٰذا اس سے زیادہ اور کیا فوج آ سکتی ہے الیکشن کروانے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی میں, اچھا پھر آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی ایک پولنگ اسٹیشن کے حکمران کون تھا؟ جنرل پرویز مشرف. جی تو اگر آپ ایون فوج بھی لگا دیں کہیں پولنگ اسٹیشن میں, کسی پولنگ اسٹیشن میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو فوج اس کو روکے گی, آبویسلی روکے گی. وہاں پر پولنگ بند ہو جائے گی, اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سیاسی ہیٹ میں, اور خاص طور پر الیکشن کی ہیٹ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں فوج کو انوالو کرنے کے بالکل بھی حق میں کبھی نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ریگولر اداروں کو ہی اپنا کام کرنا چاہیے, اور امیدواروں کو اپنی پولیٹیکل سپورٹ کے ذریعے اپنا کام کروانا چاہیے. پولیس کا تو یہ عالم ہے کہ جب گلیوں سے لوگ نکلے اور انہوں نے حملہ کیا وہاں عمران اسماعیل پہ, تو پولیس والے کھڑے تماشا دیکھتے رہے, بعد میں اسے معطل کیا گیا. کراچی کی پولیس سے آپ توقع رکھتے ہیں, ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب اور قائم علی شاہ کے سوا شاید ہی کسی کو اعتماد ہے. میں بالکل اس بات پہ اگری ہوں. آپ ان کو فوج کی مدد لینی ہے, رینجرز کی مدد لینی ہے, تو آپ دور رینجرز کو مقرر کریں وہاں پہ. امن کے لیے آل ٹوگیدر مختلف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے حلقے میں اس دن امن و امان کی صورتحال بحال رہے. دیٹس اٹ. پولنگ اسٹیشن کے اندر, پولنگ اسٹیشن کی چھت پہ آپ دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انگیج نہ کریں. ایک بات. دوسری بات ہے جو ابھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پچھلی دفعہ عامر شرجیل نے وہاں سے ووٹ لے لیے تھے 32,000. دیکھیے وہ جو 32,000 ووٹ لیے تھے نا, وہ ایک خاص وجہ بھی تھی اس کے پیچھے ایک نمبر 1 ایک عام الیکشن کی ویو تھی. نمبر 2 کہ اس دن یعنی 11 مئی 2013 کو 10 بجے یعنی صبح 10 بجے سے لے کے 10 بجے انہوں نے شروع کر دیا تھا بائیکاٹ, اور 12 بجے جماعت اسلامی نے کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیا تھا. صبح 9 سے لے کے 10-11 بجے تک جو ووٹ پڑے تھے راشد نسیم کو یعنی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو, وہ پڑے تھے 10,000, اور باقی جو اینٹی ایم کیو ایم ووٹ تھا وہ بیک کر لیا تھا عامر شرجیل نے. انہوں نے جب لوگ گئے انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے اگر جماعت اسلامی بیٹھ گئی ہے تو ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. گویا جماعت اسلامی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آج بھی دوسری قوت ہے, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی چکر چلا لیتی ہے, خان صاحب جو ہے سراج الحق صاحب کی کوئی منت زاری کرتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں کہ راشد نسیم صاحب بیٹھ جائیں, تو پھر راشد نسیم صاحب نہیں بیٹھیں گے, وہ پوری جماعت اسلامی بیٹھے گی. پھر کراچی سے جماعت اسلامی اپنی صفیں لپیٹے اور لاہور میں تشریف لے آئے, کیونکہ لاہور میں شاید اس کی کوئی پذیرائی ہو جائے. کراچی میں تو پھر جماعت اسلامی کو کوئی نہیں مانے گا. پولیٹیکل سائنس کے آپ طالب علم ہیں اور باتیں آپ کیسی کرتے ہیں. لپیٹے کیوں؟ اس کے بدلے میں انسینٹو دیں گے ان کو, ان کے ساتھ ڈیل کریں گے, اس کا اعلان کیا جائے گا یا بلدیاتی الیکشن میں یا آئندہ الیکشن میں فلاں سیٹیں ہم جماعت اسلامی کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ابھی مجھے میسج ملا ہے نون لیگ کے ایک ووٹر کا کہ ہم نون لیگ کے حامی ہیں, لیکن کراچی میں سوائے اس کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اردو سپیکنگ میں سے جتنے لوگ اختلاف رکھتے ہیں ان سے وہ ووٹ دیں گے. پنجابی, پشتون, بلوچ, سندھی کس کو ووٹ دیں گے؟
کس کو ووٹ دیں گے؟ بلتستان کے لوگ، ہزارہ کے لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ صاحب NA 246 کی پہلے جو ساخت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں نا کہ وہاں پہ اگر ہم نے لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا ہے تو پروبیبلی وہ اتنا بڑا ڈیموگرافک چینج بھائی یہ ریئلٹیز ہیں، تقسیم کرنا ہم نے تقسیم میں کہہ رہا ہوں سوری ووٹ ڈالنے ہیں، ہم نے اس پہ اسیس کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو اسیس ان بنیادوں پہ کرنا ہے تو وہاں پر پھر بھی جو اردو سپیکنگ جو آبادی ہے بنیادوں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ پشتونوں میں کوئی ووٹ نہیں ہے MQM کا، بلوچوں میں نہیں ہے، سندھی سپیکنگ میں نہیں ہے ان کا ووٹ، پنجابیوں میں ان کا ووٹ نہیں ہے۔ اچھا ہارون صاحب، تحریک انصاف نے تو گلگت بلتستان میں بھی فوج کی نگرانی میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھائی اب یہ فوج اگر اویلیبل ہے وہاں پہ، وسیع و عریض علاقہ ہے، اگر تو محدود سا علاقہ ہو سکتا ہے، یہ تو فیصلہ فوج کر سکتی ہے اویلیبل ہیں یا نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ گارنٹی کی جانی چاہیے، اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ تو آپ فوج نہیں بھیج سکتے، ایک چھوٹے سے قومی اسمبلی کے حلقے میں بھیج سکتے ہیں، وہ حلقہ بہت وسیع و عریض نہیں ہے، اس لیے کہ بہت تھک پاپولیشن ہے وہاں، تو اتنے ووٹ جو ہیں وہ سینکڑوں مربع میل کے، ہزاروں مربع میل کے، کوئی 40-45 ہزار مربع میل کا علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، اتنے بڑے ایریے میں آرمی کیسے موو کرے گی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، برجیز طاہر پر بھی بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا تو آپ یوں کہیے کہ آپ کون سا اس ملک میں ایسا درویش بچا ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کر رکھا؟ اچھا، یعنی میں نے تو خود آپ پر بھی اعتراض؟ دیکھیے میں تو کس قطار شمار میں آتا ہوں، برجیز طاہر درویش ہیں، لیکن میرا خیال ہے برجیز طاہر پہ صرف PTI کو اعتراض ہے، بڑے بادشاہ آدمی، بڑے یار لائسنس صاحب جاری کرتے ہیں، برجیز طاہر کو درویش ہی بنا دیا یار آپ نے۔ یہ نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے خیال میں یہاں پر سابق چیف جسٹس بھی انہوں نے بھی الیکشن چرا لیا، سابق آرمی چیف انہوں نے بھی الیکشن چرا لیا، فلاں نے بھی چرا لیا، فلاں نے بھی چرا لیا۔ اب دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ صورتحال عملاً یہ ہے کہ وہاں کی جو نگران وہ صحیح ہے، ہارون صاحب کچھ کہنا؟ وہ صحیح ہے، غیر ضروری اعتراضات بھی وہ کرتے ہیں، لیکن سنیے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں ساتھ والی کرسی پہ ایک دن برجیز طاہر بیٹھے تھے، میں نے تھوڑی سی تنقید کی وزیر اعظم پہ، تو کہنے لگے یہ کام نہ کریں، بالکل ان پہ تنقید نہ کریں ورنہ میں آپ پہ تنقید کروں گا۔ میں نے کہا یہاں ہم کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں برجیز طاہر صاحب، شوق سے مجھ پہ تنقید کریں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے پہ تنقید ہی کرتے ہیں، اس کی بہرحال حدود ہوتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، درویش آپ نے بنا دیا، جوڈیشل کمیشن کا آرڈیننس بھی آ گیا ہے اور آپ کے پاس تو اس کی کاپی بھی ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن کا آرڈیننس ہے، میں نے یہ آرڈیننس پڑھا ہے، مجھے ایکچولی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے نکلے گا کیا اس جوڈیشل کمیشن سے، لیکن اس کی ایک شک ہے، لہٰذا آپ بھی بات کرنے میں احتیاط کریں اور میں بھی کر رہا ہوں۔ اس کی ایک شک ہے کہ جواز اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ جب رپورٹ آئے گی تو پھر پازیٹیو تنقید ہو سکتی ہے، تو لہٰذا لیکن بہرحال میں یہ سمجھنے کی آج کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر سے کیا نکلے گا، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے تسلی کے، تو وہ جو تسلی ہے میرا خیال ہے کہ ان ایڈوانس ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اب وہ آپ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، اور کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرے گی، سپریم کورٹ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو گورنر بھی نہیں لگاتا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے آرڈیننس کے حوالے سے۔ حبیب صاحب 45 دن میں کام ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے، اس آرڈیننس میں اگرچہ کہا تو یہ گیا کہ پریفریبلی 45 دن، ورنہ پھر آپ جتنا چلتا ہے جتنا ضروری وقت ہے وہ لے لیں، لیکن پریفریبل آپ 45 دن کے اندر اندر یہ کام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جب کمیشن فارم ہوگا، گورنمنٹ نے 3 دن کے اندر اندر خط لکھنا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ اب کمیشن کیا ہوگا؟ کمیشن ظاہر 3 ججز پہ مشتمل ہوگا، اگر کمیشن کے سربراہ اس آرڈیننس کے مطابق خود چیف جسٹس اگر اس کے ممبر ہوتے ہیں تو وہ سربراہ ہوں گے، ورنہ کمیشن کو ایک سربراہ بھی ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب خود چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، اس دوران بھی یہ معاملہ الیکشن کا اٹھتا رہا۔ اس کے بعد جو انور ظہیر جمالی صاحب ہیں جو نیکسٹ ان لائن ہیں، وہ بھی رہے الیکشن کمیشن میں کچھ عرصے کے لیے، تو لہٰذا اب یہ بھی ایک بہت سارے کوشچنز اٹھیں گے کہ بات آگے کیسے بڑھے گی، پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہے،
کچھ ریٹائرمنٹس بہت جلدی یعنی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. دیکھیے یہ معاملہ اتنا سادہ نظر نہیں آ رہا, تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ تو بہت کچھ کرتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن جب انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے نا, پھر بہت ساری جو ifs اینڈ بٹس آ جاتے ہیں, ifs اینڈ بٹس بھی آتے ہیں, پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھنے لگتے ہیں. احترام مانے ہیں, ورنہ وہ سوالات میں ابھی عرض کر دیتا, لیکن بہرحال ابھی دیکھیں کہ اس میں سے تسلی کے علاوہ اور کیا کچھ نکلتا. چلیں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فوجی عدالتوں نے اپنا پہلا فیصلہ بھی سنا دیا ہے. ہارون صاحب, بالآخر فوجی عدالتوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ان کا پہلا فیصلہ بھی آ گیا. بڑی جلدی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک آدھ بات کراچی کے بارے میں. ابھی رینجرز کے ایک سابق افسر نے مجھے فون کیا ہے کہ آپ کس مغالطے میں ہیں, زیادہ سے زیادہ 200-300 رینجرز کے آدمیوں کی ضرورت ہے 60,000 کی فورس میں سے. ایک آدمی اندر کھڑا ہو اور 2-3 آدمی باہر کھڑے ہوں تو یہ میکسیمم ہے. 40-50 نہیں تو 60-70 پولنگ اسٹیشن ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے, جو میں کراچی سے جو ریئیکشن آ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ خوف سے اور دھاندلی سے MQM جیتتی رہی ہے, اور متبادل تھا نہیں کوئی. پیپلز پارٹی یا نون لیگ متبادل نہیں تھی, وہاں ان کی کوئی تنظیم نہیں. پہلی دفعہ ایک متبادل ابھر کے آیا ہے, اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جیت سکتی ہے فیئر الیکشن میں. اور حکومت کی مجبوری ہے, یہ سندھ حکومت کا بھی سارا مستقبل اس پہ منحصر ہے, اور مرکزی حکومت کا بھی اور رینجرز کا بھی, کہ دھاندلی کی کوئی شکایت نہ ہو. یہ ہے ایک بات. دیکھیے فوجی عدالت نے فیصلہ کیا, بہت اچھا فیصلہ کیا, بر وقت اس کی ہو بھی گئی, اور کوئی ابھی تک اعتراض سامنے آئی, کوئی چیخو پکار سامنے نہیں آئی کہ جی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وزارت داخلہ غیر فعال ہے. آج بھی خبر چھپی ہوئی ہے کہ وزیر داخلہ کے ساتھ وزیر اعظم کے اختلافات ہیں. اب وہ ایک زمانہ گزر گیا اور وہ اپنا لسی پی کے سوئے ہوئے نواز شریف صاحب اس مسئلے پہ. یا وزیر داخلہ کو ہٹائیں, جو ویسے ان سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی ان کے پاس ہے نہیں اس کام کے لیے. دیکھیں مانیٹرنگ صرف وزارت داخلہ کر سکتی ہے. صوبائی حکومتیں ان کو کیس بھیجیں گی, اور صوبائی حکومتیں کوئی زیادہ مستعدی کا مظاہرہ نہیں کریں گی, ان کے ادارے کو اتنے متحرک نہیں ہیں. چودھری نثار متحرک ہیں تو وہ وہی انہیں پریشرائز کر سکتے, عدالتوں کی مانیٹرنگ بھی کر سکتے. دیکھیں 1998 میں وزیر اعظم نے فوجی عدالتیں قائم کی, مگر وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں تھے. پھر انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے ہارون خواجہ کو مقرر کیا. وہ ہر روز فون کر کے متعلقہ عدالتوں سے پوچھتے تھے, متعلقہ افسروں سے پوچھتے تھے کہ کیا پیش رفت ہے. صرف اتنا پوچھا جاتا تھا. جب یہ احساس ہوا ججوں کو اور متعلقہ افسروں کو, تو نہایت تیزی کے ساتھ کارروائی ہونے لگی. تیزی سماعت میں نہیں ہونی چاہیے, سماعت کو پورا وقت دیا جانا چاہیے, اور ایک مانیٹرنگ سیل وزارت داخلہ کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. مگر چودھری نثار کو سپورٹ کریں کہ وزیر اعظم تو تب ہوگا نا, اور وہ صوبائی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے قابل. اگر ایک وزیر کی موجودگی کنٹروورشل ہے اور یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کب تک رہے گا, تو کیا وہ خاک دباؤ ڈالیں گے؟ عدالتوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. اور کراچی میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کہا کہ 1500 ٹارگٹ کلرز انہوں نے گرفتار کیے ہیں. اب صبح سندھ حکومت سے کہا جائے کہ ان کے کیسز بھی اس کو بھیجیں. اب اس میں کیا تعامل ہے؟ سہولت مرزا کے بیان کے بعد اور بعض دوسرے بیانات کو انہوں نے کہا تھا ہمارا تعلق ہی نہیں سہولت مرزا سے. اگلے دن 6 تصویریں چھپ گئیں کہ ان کے فعال لیڈر, موسٹ امپورٹنٹ لیڈروں میں سے کچھ سکھر پہنچے, اس کی جیل میں گئے, جیل کے باہر سالگرہ منائی گئی. اب جو ان میں سے ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے کیس تو جانے چاہیے نا فوجی عدالت میں, تاکہ یہ ٹنٹا ختم ہو ہمیشہ کے لیے. بالکل جانے چاہیے. حبیب صاحب وقت بہت کم ہے, آپ کی خبر کی جانب بھی آنا ہے. جی, آپ کو کیا لگتا ہے کن افراد کو سزائیں دی گئی ہیں؟ دیکھیے میں تو قانون کو اور دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک بات کر سکتا ہوں, یہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی ہوگی, لیکن کہاں کی, کیسے کی, واردات کی تفصیلات کیا تھی, مقدمے کی تفصیل کیا تھی, میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی روشنی اگر اس پر بھی ڈال دی جائے تو فوجی عدالت زیادہ اچھا کام کر سکے گی. فوجی عدالت نہ صرف اچھا کام کرے گی بلکہ اس کے اوپر زیادہ اعتماد بھی بڑھ جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف میرا خیال ہے کہ اس چیز کے ذمہ داروں کو یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے کہ فیصلے میں پس منظر واضح ہونا چاہیے اور اسے اخباروں میں چھپنا چاہیے, آپ کے پاس چینل سے نشر ہونے. جی, میں جو آپ کو آج خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلوچستان, اور بلوچستان کی بھی ایک علاقہ لورا لائی, اور وہاں پر بھی ایک چھوٹا علاقہ ہرنائی. ہرنائی وہ علاقہ ہے بلوچستان کا جہاں پر بہت ساری کوئلے کی کانیں, اور کوئلے کی کانوں میں 2002 میں ایک پھڈا پڑا, جیسے کان مال کان اور وہاں کے جو پیٹی ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا جو اندر سے نکالتے ہیں, ان کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, تو وہ خراب ہوئے. تو پیٹی ٹھیکیداروں نے کام یہ کیا, انہوں نے وہ گئے وہاں پر
پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کے پاس. اچھا. وہاں اس علاقے سے ایم پی ہے عبدالرحیم زیارت وال جو اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات ہیں بلوچستان کے. اچھا ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر وہ کیا جو ایک عرب کے ساتھ اونٹ نے کیا تھا. اس نے خیمے میں سر دیا اور پھر بیٹھ گیا. 2002 سے آج تک عبدالرحیم زیارت وال صاحب کی لوگ منتیں کر رہے ہیں. وہ پیٹی ٹھیکیدار, انہوں نے کہا جناب اللہ کا نام ہے آپ چھوڑ دیں یہ کام, ہم خود ان سے طے کر لیں گے. لیکن پختونخوا ملی عوامی پارٹی چاہ کیا رہی ہے, اور خاص طور پر ان کے زیارت وال صاحب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں جتنی بھی کانیں ہیں یہ نمبر 1 یا تو میرے چاہنے والوں کی ملکیت میں ہوں, اور اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو یہاں پر مناسب فنڈ جو ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لیے اکٹھا ہو. اچھا. اس لیے وہ پیٹی ٹھیکیداروں کو اور کان کے بالکان کی آپس میں صلح ہی نہیں ہونے دے رہے. اور ایک موقع پہ جب صلح بھی ہو گئی, یعنی پیٹی ٹھیکیداروں کی بھی ہو گئی اور مکان مالکان کی بھی ہو گئی, 2002 میں ہی ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں اب آپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو نظر انداز کر کے یہ صلح ہی نہیں کر سکتے. اب یہ تو کام ہو گیا 13 سال پہلے کا. اب کیا ہو رہا ہے, اب انہوں نے وہاں پر دوبارہ خدا کر کے کام شروع کیا جو کانکنی کا. تو عبدالرحیم زیارت وال صاحب نے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے دباؤ ڈلوایا وزیر اعلیٰ کے اوپر, عبد المالک صاحب کے اوپر, کہ جناب آپ ایک خط لکھیں ایف سی کو کہ ایف سی ان کانوں کی حفاظت نہ کرے. حالانکہ ایف سی جو ہے ان کانوں کی حفاظت جو کرتی ہے وہاں سے کچھ پیسے لیتی ہے اور وہ پیسے واپس اسی علاقے میں خرچ کر دیتی ہے, سکولز کے اوپر, ہاسپٹلز کے اوپر. اب اس کا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے وہاں پہ میں جس سازش سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ڈاکٹر عبد المالک کو دھکیلنا چاہ رہی ہے کہ وہ سول ملٹری ریلیشنز کا جو توازن وہاں پہ ہے اس کو خراب کیا جائے. اور کئی تقاریب میں آج کل زیارت وال صاحب کھل کے پھر ایف سی اور ظاہرہ فوج کے خلاف بولنا شروع ہو. کل تھوڑی سی بات کر لیں گے. حبیب صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.